हाँ बेटा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जो हमारा मेरा टॉपिक है वो असल में मेरे पाकिस्तान के हवाले से है या ट्री प्लांटेशन लास्ट ऐसे है जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो उसमें मेरा ये है कि ये पेज 166 पे है, वहाँ से देखें आप ट्रांसलेशन इसकी। तो मेरी पहली बात है कि ट्री प्लांटेशन या इसके हवाले से मेरे क्या है, ये ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से भी आ सकता है। अगर वैसे देखा जाए ना किसी भी क्योंकि ये जो मेरे ऑक्सीजन है साइन ऑफ लाइफ, जिंदगी की अलामत है। अब कहाँ से गेन करते हैं, ये मेरे ट्रीज से हमारे पास पहुँचता है। अगर ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उस पर अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जज़्ब कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो अगर एक हेल्थी एनवायरनमेंट आपको चाहिए तो उसके लिए फिर ट्री प्लांटेशन फिर बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद है जी अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर बड़े जब बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। हेल्थी एनवायरनमेंट चाहिए तो एक मेरे कंट्री के अंदर 25% जो उसका मेरे क्या रकबा है, उस पे मेरे उसमें जंगलात होने चाहिए। अब जंगलात में क्या होता है? ये ट्रीज़ होते हैं। तो उसके बाद है जी लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ 25% दूर की बात है 8% का भी था, तो उसमें वो भी काफ़ी कम हो गया क्योंकि हम उसमें आई मीन दरख्तों का बड़े कटाव जारी है। अब क्योंकि बहुत सारे हमारे तामीराती मकासद को पूरे करने के लिए उसके बाद जो और भी बाकी नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें दरख्तों को उसको काटना पड़ता है। अब काटना पड़ता है वो बियरेबल उस सूरत में हो सकता है कि जब आप उसकी जगह एक और पौधा भी लगाएँ। जो हमारी प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है, इसने भी ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से एक उसमें नारा लगाया हुआ है कि हम उसमें शजरकारी करेंगे, दरख्त लगाएँगे। तो ये बातें उसके बाद सिर्फ़ उस स्लोगन की हद तक तो बड़े बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस पे अमल किया जाए तो फिर उसके बाद सारी चीज़ें। तो आज के वाले इसी पोर्शन के अंदर पहले तो ये बात है ट्री प्लांटेशन और ग्रीन पाकिस्तान है क्या चीज़? डेफिनिशन होगी, इंट्रोडक्शन जैसे उस पर होता है। इंट्रोडक्शन के अंदर जो जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान की बात ही कर रहे हैं। और उसके बाद इसके रेमेडीज़ के इलाज कैसे मुमकिन है? इस सारी सूरत-ए-हाल से हम कम आउट कैसे करेंगे? इन द एंड जाके हम उस पर कंक्लूजन निकालेंगे कि इस सारे मामले का जो है सॉल्यूशन है वो किस अंदाज़ से जो हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। With a major portion of पाकिस्तानी मेरे फ्लैग इज़ ग्रीन। पाकिस्तान का मेरा झंडा है जो कि उस सब्ज़ कलर का है। अब ये सब्ज़ कलर को ग्रीन पाकिस्तान उसको नाम तो दे सकते हैं, लेकिन ये प्लांट्स की वजह से शायद उस पर नहीं है कि पौधों की वजह से उसका हमने जो मेरे कलर है वो सब्ज़ किया हुआ है। क्योंकि जो मेरे मुस्लिम लीग का जो फ्लैग था वो मेरे उसमें ग्रीन कलर का था। तो उसकी की याद ताज़ा रखने के लिए हमने इसको पाकिस्तान के फ्लैग के साथ शामिल किया। A major portion बहुत बड़ा हिस्सा ऑफ द पाकिस्तानी फ्लैग पाकिस्तानी झंडे का इस ग्रीन मेरे सब्ज है बट लेकिन अ वास्ट एरिया ऑफ द कंट्री हमारे मुल्क का जो वसी और अरीज इलाका है इस मेरे वो महरूम है अब मेरे ग्रीनरी सब्जे से। अब देखें ना पूरा हमारा उस पर ये थल हो गया, चोलिस्तान सारा हमारा हो गया, ये उस पर पूरा बलोचिस्तान जो कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, हमारा पॉपुलेशन के लिहाज से पंजाब सबसे बड़ा सूबा और उसके बाद रकबे के लिहाज से सूबा बलोचिस्तान सबसे, वहाँ पे पानी नहीं है। अब पानी की कमी की वजह से वहाँ पे उसके बाद वहाँ पे ग्रीनरी है ही नहीं। कि अगर है ना कि उस तरह इस अंदाज से अगर पानी वहाँ नहीं था, अगर वो नहरें बनाई जाती प्रॉपर अंदाज से, ये तो है ना कि एक सिस्टम चल रहा था पहले के दौर में जो चला वही वही सेम चल रहा है। अगर अब ये प्रॉपर प्लानिंग होती, उस पर नहरें बनाई जाती हैं, उसके बाद दूर दराज इलाका जो हमारा बंजर पूरा पाकिस्तान है, तो उसमें से अगर नहरों के जरिए से पानी जहाँ पे जेर जमीन पानी भी सही नहीं है, तो उसमें नहरों के जरिए से पानी पहुंचाया जाता है वहाँ पे, उसके बाद तो पूरा पाकिस्तान ही ग्रीन होता। लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं और ये मेरे लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी है कि अगर आप इस पे एक हुकूमत स्टार्ट करती है तो दूसरी उसको मेरे कंटिन्यू करे, तीसरी कंटिन्यू करे, फिर उसके बाद ये इस पे काफ़ी टाइम चाहिए ताकि इस तरह के मेरे मसाइल हल हों। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जो गवर्नमेंट चल रही होती है उसकी पॉलिसीज़ पे जो एक्सपेंडिचर आता है, खर्चा जो आता है, वो ज़ाहिर बात है हमारे टैक्सों के पैसे ही होते हैं। वो खर्च करके स्टार्ट करके चली जाती है। अरबों-खरबों डॉलर उस पे मेरे खर्च होते हैं। जब 2-3 साल, 5 साल के बाद नई गवर्नमेंट आती है, तो वो उसको बैन कर देती है, वो अपना काम स्टार्ट कर देती है। तो उसके बाद आती है उसका, तो इस वजह से जो हमारा कौमी खजाना है, उस पे भी ये बोझ पड़ रहा है और जो रिजल्ट्स हैं, वो भी फ्रूटफुल हमें नहीं मिल रहे हैं। The better percentage of tree plantation in Pakistan is very low. तो ये बेटे है दरख्त काटने में तो हम बड़े माहिर हैं कि दरख्त काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, लेकिन कितने काश कर रहे हैं उसकी रेशो बहुत कम है। मेरे पाकिस्तान में इसकी परसेंटेज जो मेरे बहुत ही कम है। इट इज़ अ पिटी, ये दुख की बात है टू सी देखना दैट द कंट्री कि वो मुल्क दैट हैज़ द ब्लेसिंग ऑफ 5 रिवर, 5 हमारे यहाँ दरिया बहते हैं। इसके बावजूद हमारे यहाँ पानी की कमी हो, हमारे यहाँ ग्रीनरी ना हो,
ہمارے یہاں ٹریز نہ ہوں تو یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے ہمارے لیے. ہیز ویری لٹل گرینری, وہاں پہ سبزہ ویری لٹل آرٹیکل نہیں آیا ساتھ کے, بہت ہی کم ہے, نہ ہونے کے اس بات برابر کہہ سکتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دی ایکسپرٹس, ماہرین کے مطابق, ایٹ لیسٹ 1/4 آف دی ایریا آف اے کنٹری. ابھی میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ 25%, 1/4 کا مطلب ہے 25%. اگر ملک کے 100 ایکڑ رقبہ ہے ٹوٹل, تو اس میں 25 ایکڑ پہ آپ کے جنگلات ہونے چاہیے, ٹریز ہونے چاہیے, تاکہ اس کے بعد جو آپ کا انوائرمنٹ ہے وہ اس میں ہیلتھ فل رہے. ایٹ لیسٹ کم از کم 1/4 آف دی ایریا آف اے کنٹری, ایک ملک کا ایک جو چوتھائی حصہ مسٹ ہے فارسٹ, وہاں پہ جنگلات ہونے چاہیے. ان پاکستان, پاکستان میں فارسٹ آر اس پہ لیس دین 5%, یہ 8% ہوتے تھے اور اس پہ لیس ہوتے ہوتے اب 5% سے بھی اس فگر کم آ گئے. دی ٹریجڈی از دیٹ, بٹ دکھ کی بات یہ ہے کہ وی آر بینٹ اپان کٹنگ ڈاؤن دی ٹریز, ہم درختوں کو کاٹنے کا رجحان رکھتے ہیں. that were planted by our senior generation, جو ہمارے پچھلی نسل نے درخت اگائے تھے, وہ اگا کے چلے گئے, اس دنیا کو بھی وہ چھوڑ گئے, اور ہم کیا کر رہے ہیں, ان کو کاٹ رہے ہیں. یہ نہیں کیا کہ ہم بھی اپنا کام اپنے حصے کا کام کرتے جائیں, اپنا درخت ہم اس پہ لگا جائیں, جتنے کاٹ رہے ہیں اتنے اور لگاتے جائیں ہم ساتھ. پھر ظاہری بات ہے مسائل پیدا, ہم تو اس کو کاٹتے گئے لیکن لگانے والا اس پر ایلیمنٹ ہے ہی نہیں. اٹ از اے ویری کامن سائٹ, یہ عام سا منظر ہے دیٹ ایوری ادر ڈے کہ اس پر روزانہ نیموریس ٹریز, بہت سارے اس پر درخت آر بینگ فیلڈ, ان کو گرایا جاتا ہے. پھر سم ٹائم کیوں گرایا جاتا ہے, ریزن بھی ہے ہر چیز کی. کبھی جلانے کی لکڑی چاہیے ہوتی ہے, کبھی فرنیچر ہم نے بنانا ہوتا ہے, اس کے بعد کبھی ہمیں کسی چیز کو وسیع کرنا ہوتا ہے, کبھی ہم نے کوئی اس گھر بنانے درخت کاٹنے پڑ گئے, کبھی ہم نے اسکول کالج بنانا ہے درخت کاٹنے پڑ گئے, کبھی ہم نے روڈ کو وسیع کرنا ہے. یعنی ریزنز ہیں بہت ساری کہ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک سولid ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں. تو ظاہر بات ہے اگر اس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں تو اس کا کوئی سولوشن بھی تو ساتھ نکالیں. اگر ہم اس طرح کر رہے ہیں تو اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے. اگر متبادل ہے تو پھر ظاہر بات ہے ہم مسائل کو کم کرنے کے لیے ہمیں کافی ساری ہیلپ مل سکتی ہے. سم ٹائم بعض اوقات ٹو ایکسپینڈ دی روڈ, سڑکوں کو وسیع کرنے کے لیے اگر درخت ہیں سائڈ پہ تو ہمیں کاٹنے پڑیں گے. اینڈ اور سم ٹائم بعض اوقات ٹو کنسٹرکٹ نیو بلڈنگ, نئی عمارات, اور اسکول کالج یونیورسٹی ہاسپٹل گھر کچھ بھی بنانا پڑ جاتا ہے تو ظاہر بات ہے ہمیں درخت کاٹنے پڑیں گے. پھر سم ٹائم بعض اوقات وی کٹ ڈاؤن ٹریز ٹو گیٹ ٹمبر, ٹمبر کہتے ہیں اس پر لکڑی جو ہوتی ہے, بعض دفعہ ہمیں لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے فرنیچر کے لیے یا باقی مقاصد کے لیے, تو ہمیں اس پر لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے, اس وجہ سے ہم درخت کو کاٹ رہے ہوتے ہیں. وٹ ایور دی ریزن از, جو کوئی بھی وجہ ہے کہ آپ روڈ بنانے کے لیے کاٹ رہے ہیں, آپ بلڈنگز بنانے کے لیے کاٹ رہے ہیں, آپ اس میں لکڑی جو تعمیراتی لکڑی ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اگر آپ اس کو کاٹ رہے ہیں, دس پریکٹس از ہائیلی ڈیپلوریبل, یہ ساری صورتحال انتہائی افسوسناک ہے. دی مور پینفل اسپیکٹ, سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل آف دی پکچر, اس منظر کا, از دیٹ یہ ہے نن آف اس, ہم میں سے کوئی بھی نہیں از ریڈی, تیار ہے, ٹو تھنک آف دیئر ریپلیسمنٹ, کہ ان کے متبادل کے بارے میں سوچے. متبادل مینس کہ ایک درخت کاٹیں اس کی جگہ اور بھی لگاتے جائیں ساتھ. آپ 10 کاٹ رہے ہیں تو 10 درخت اور بھی لگائیں. یہ تو ہے نا کاٹ کے لگانے والا ایلیمنٹ. اگر کاٹ کے لگانے والا ایلیمنٹ نہ تو ویسے اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کے کہ ہم ذرا بڑے ہوں گے اپنے حصے کا ایک درخت اس میں لگا دیں. اگر یہ ہم لگاتے رہے پھر کاٹنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے ہمیں, تو ظاہر بات ہے اس کی جگہ اور بھی تیار ہو چکے ہوتے ہیں. وہ والا ایلیمنٹ ہے نہیں ہمارے اندر, جب ضرورت پڑی ہم کاٹنے کو تیار ہیں لیکن بنانے کو تیار نہیں ہے. کنسٹرکٹیو ہماری ایفرٹ جو نا اس کے بعد بہت کم ہے, اور ڈسٹرکٹیو ایفرٹ ہماری بہت زیادہ ہے. تو بیٹے اس میں ٹریز جو درخت ہے آر دی آرنامنٹ آف دی انوائرمنٹ, یہ ماحول کا زیور ہے. دے بیوٹیفائی دی ارتھ, وہ زمین کو خوبصورت کرتے ہیں. وہ ہے نا کہ اس پر کشمیر ہو گیا, ناران کاغان, یہ سارے جو اس پر ٹورزم بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کی ریزن وہاں گرینری ہے. اور اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان معاملہ اگر اس پر ہو جاتے سیٹل ہو جاتے ہیں کہ ان کے یہاں کشمیر زیادہ یا ہمارے یہاں ٹورزم اتنی زیادہ بڑھے گی, تو اس کے بعد اب دونوں ممالک کی چاہے وہ ہیں یا ہم ہیں تو خوشحالی کی وجہ بنے گی. اگر وہاں پہ حالات پرامن ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ بہت بڑی انڈسٹری ٹورزم کی, کہ اس میں سیاحت کے لیے جو لوگ آئیں گے یہاں پہ, تو اس کے بعد وہ ظاہر آگے وہ یہاں پاؤنڈ خرچ کریں گے, ڈالر خرچ کریں گے, یورو خرچ کریں گے, تو اس وجہ سے یہاں کے لوگ بزنس بڑھتا ہے ان کا. اس کے بعد لوگ یہاں پہ آتے ہیں, ویزے لے کے آتے ہیں, اس پہ اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں. تو ایک ملک کی بے ترقی کے لیے کیونکہ ریسورسز ہمیں مل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بڑے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں. they beautify the زمین کو خوبصورت بناتے ہیں, and we turn the desert into an earthly paradise, اور جو اس بعد ایک زمین ہوتی ہے
اس صحرا کو وہ اس بعد اس زمین کی اس پہ جنت میں تبدیل کر دیتے ہیں. دے پرووائڈ وہ مہیا کرتے ہیں اس پر نیچرل ایک قدرتی ابارڈ ہوتا ہے رہائش گاہ ٹو دی برڈز پرندے. اب بڑے پرندوں کے گھر نہیں ہوتے, وہ کہاں رہتے ہیں؟ انہیں جنگلات کے, انہیں درختوں پہ گھونسلے بناتے ہیں, وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں. ان کو بڑے قدرتی ماحول مہیا کرتے ہیں. اینیمل جانوروں کے اگر جنگلات ہیں تو وہاں پہ اس پر اگر جنگلات کے اندر آل سارٹس آف اینیمل ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں, اور بہت ساری ایسی میرے اس میں جانوروں کی اقسام ہیں جو کہ جنگلات کے کٹاؤ کی وجہ سے وہ صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں, یا تو مٹ چکی ہیں کیونکہ ان کو نیچرل انوائرمنٹ نہیں مل رہا, اور جس کی کو نہ ملنے کی وجہ سے وہ ان کو رہائش نہیں ملتی, اور وہ ان کی آگے نسل کشی نہیں ہو رہی, تو اس کے بعد وہ آگے نہیں بڑھ رہے, اس وجہ سے وہ دنیا سے ختم ہوتے جا رہے ہیں. they provide them food as well as shelter. تو یہ میرے جنگلات ان کو خوراک بھی مہیا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میرے پناہ بھی مہیا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد they keep the stream of life, اس بعد کے رننگ they keep, وہ رکھتے ہیں stream of life, زندگی کے اس دھارے کو رننگ کو چلتا رہے, کہ زندگی کے اس دھارے کو میرے چلتا ہوا رکھتے ہیں. پھر وداؤٹ ٹری, درختوں کے بغیر دی ایٹماسفیئر, ماحول میرے gives بیرن لک, ایک بنجر منظر پیش کرتا ہے. where no birds sing, جہاں کوئی پرندے بھی نہیں گاتے, and no birds visit, no animals visit, وہاں پہ جانور بھی نہیں آتے جاتے. تو اس پر ٹریز آر دی فرینڈز آف ہیومینٹی, جو اس پر درخت ہیں وہ انسانیت کا دوست ہیں. تو جو کہ آکسیجن میرے پرووائڈ کریں, لائف آپ کو دے رہے ہیں, تو اس سے میرے بڑھ کے دوست اور کیا ہوگا. اس کے بعد ہے جی ٹریز, درخت آر دی میرے فرینڈس, یہ دوست ہیں ہیومینٹی, انسانیت کے. اینڈ شیئر آور میرے فیلنگ اینڈ موڈ, ہمارے احساسات, اور اس کے بعد جو ہمارے میرے موڈ ہیں ان کو چینج کرتے ہیں. پوئٹ آف نیچر ولیم ورڈزورتھ, بہت سارے پوئٹ ہیں جنہوں نے اپنی پوئٹری کا تھیم نیچر کو بنایا. اب نیچر میں کیا ہے, وہی ٹریز, وہی پلانٹس, وہ سینری, وہی سبزہ, اس وقت میز کی وہی ساری چیزیں. اب اس کے بعد جیسے میں نے ابھی کہا ولیم ورڈزورتھ کا پوئٹ آف نیچر, شاعر فطرت ہے. اب کیا ہے, بہتا ہوا دریا دیکھا, اس نے پوئم لکھی. اس نے میرے کوئل کی کوکو سنی, اس پہ میرے کوکو پوئم لکھی. اس نے کوئی اچھا سین منظر دیکھا, اس کے بعد اس نے کوئی نہ کوئی پوئم لکھی. اس کے بعد بہت سارے رائٹر اس پر, رین پوئم فرسٹ ایئر کے سلیبس کے اندر ہے, میٹرک میں بھی ہے. اسٹاپنگ بائی بورڈز آن دی, اس بعد میرے ہیسنوی ایوننگ ہے, چونکہ ساری باتیں وہ جنگلات, ایٹماسفیئر, بیوٹی, اس کے بعد اس چیز سے ریلیٹ کرتی ہیں. تو انہی کے ٹاپک کے حوالے سے, چونکہ یہ سورس آف سیٹسفیکشن انسان کے لیے بنتی ہیں یہ ساری گرینری ہے, تو اس کے بعد جو اندر کا اس پر دکھ ہوتا ہے وہ ریلیو ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے, کوئی اچھا منظر دیکھ کے. تو اس کے بعد یہ بندے کا موڈ فریش ہوتا ہے, بندہ اس کے بعد تازگی محسوس کرتا ہے. تو میرے جو اس پر یہ بیٹے ٹریز ہیں اس کے لیے بڑا ہیلپ فل ثابت ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد کنسول, وہ بیٹے اس پر تعزیت حوصلہ دیتے ہیں ہمارا ان اور ڈارک آرز, ہمارے اس پر تاریخ وقتوں میں جب ہم پریشانی کا, فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں. اینڈ انہینس دی ایفیکٹس آف آور جوبلیشن, ہماری جو خوشی ہے تو اس کو بڑھانے کی وجہ بنتے ہیں. اس کے بعد دے انکریج اس, وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں ٹو لیو امنگ ہارڈ شپس, کہ ہم مشکلات کے اندر رہیں, اینڈ اسٹرگل فار سروائیول, اور اپنی بیٹے بقا کے لیے جدوجہد کریں. اب سمپل سے ایک ٹری کی مثال لے لیں, اس پہ میرے 4 موسموں کا اثر ہوتا ہے. ایک موسم ایسا آتا ہے جب اس کے اوپر شاخیں ہی نہیں ہوتی, شاخیں ہوتی ہیں, پتے سارے جھڑ جاتے ہیں. پھر ایک ایسا ہو نا, امید بھی قائم رہتی ہے. اب ہے اس کی لکڑیاں بھی سوکھتی ہیں, کوئی پارٹ اس کا سوکھ جاتا ہے. پھر جب وہ ایک پارٹ سوکھ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ اس کے اندر اگاؤ کا عمل جاری ہوتا ہے. تو میرے زندگی کے اندر بھی ایسے ہے کہ زندگی میں مشکلات, فرسٹریشن, اس میں پریشانی زندگی کا اس میں حصہ ہے. ایک جگہ سے دکھ ہے, دوسری طرف سے آپ کو خوشی مل رہی ہوتی ہے. تو سیم ہے کہ اس کے بعد کہ ان کے اندر اب وہ سارے پتے جھڑ گئے, پھر اس کے اندر نئی کمپلین نہیں, یعنی جہاں پہ دکھ ہے پھر خوشی بھی ساتھ ہے. تو اس کے بعد پھر ایک ایسا موسم آتا ہے جو کہ میرے جو اسپرنگ یا بہار کا میرے موسم ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر میرے پتے بھی لگتے ہیں, پھر پھول بھی لگتے ہیں, پھر پھل بھی لگتے ہیں, جو کہ اس کے لیے بھی فائدہ مند اور باقی لوگوں کے لیے بھی میرا جو نا وہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. دے ایکسپوز ٹو اس, وہ ہمارے سامنے ظاہر کرتے ہیں دی کرافٹ مین شپ, میرے اس پر کاریگری آف دی سپریم کریٹر, اللہ تعالیٰ ہے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے. تو اس کی جو میرے کاریگری ہے وہ ہمارے سامنے, اس کو میرے سامنے لے کے آتے ہیں, ظاہر کرتے ہیں. دے پریزنٹ بیفور اس, وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں دی سیمیٹری, میرے موزونیت, میرے گارڈز, میرے کریٹیو اسکیم, اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ جو ایک منصوبہ ہے اس کو میرے ہمارے سامنے اس میں ظاہر کرتے ہیں کہ وہ میرے ایک کس طرح سے ترتیب سے چیزیں اگی ہوئی ہیں. اگاؤ, ایک چھوٹا سا اس میں پودا ہوتا ہے, ایک بیج ڈالتے ہیں آپ, اور بیج سے پھر اس کے بعد ایک پتا نکلا, 2 نکلے, پھر اس کے بعد اس کا چھوٹی چھوٹی شاخیں,
پھر وہ شاخیں بڑی ہوتی جاتی ہیں. بعض درخت ہوتے ہیں جن کی 100 سال تک بھی عمر ہوتی ہے, اور بڑھنے کا عمل پھر بھی اس کے اندر چل رہا ہوتا ہے. تو اس دیٹ از وائی دس از وائی یہی وجہ ہے دی ہیومن وائس, انسانی آواز ان لٹریچر ادب کے اندر ڈز ناٹ بیکم افیکٹو, وہ بڑے مؤثر ثابت نہیں ہوتی. ابھی میں نے مثال دی پوئٹ میں ولیم ورڈسورتھ کی مثال دی, اس کے بعد اور اس کے بعد رین پوئم کی مثال دی, اسٹاپنگ برڈز آن دی اسٹارمنگ, اس میں ڈیفوڈیلز ہے. تو اس کے بعد ہے جی جو بڑے افیکٹو جو اس کا امپیکٹ ہے, جو اس پر بڑے اثر ہے, وہ بڑے چاہے اردو پوئٹری ہے, چاہے اس بعد پورا اردو آپ اس پہ لٹریچر کی بات کر لیں, اور اس کے بعد انگلش لٹریچر کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتے انلیس جب تک کہ نا وی ریفر ٹو ونڈز, ہم ہواؤں کا حوالہ نہ دیں, ہم اس پر فلاور پھولوں کی باتیں نہ کریں, ہم پلانٹس کی باتیں نہ کریں, ٹریز کی, اینڈ دی بڑے بینگ اور انسانوں کی ہو لیو ان دیئر ایسوسیشن, جو ان کے ساتھ رہ رہے ہوتے. اب ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی بنائی ہیں. اب پھولوں کی باتیں کر رہے ہیں, انسان کی تو بد مزہ سی بات ہوگی. آپ ہواؤں کی بات کر رہے ہیں, آپ اس میں درختوں کی بات کر رہے ہیں, اور انسان سے ریلیٹ اگر اس کو آپ نہیں کر دے کہ ہاؤ دیز تھنگز آر بینیفیشیل فار دی ہیومن بینگس, تو یہ باتیں ڈسکس کرنے کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہوتا. تو اس کے بعد ہے جی ٹریز, درخت آر دی ٹنگ لیس کریچر, بے زبان مخلوق ہیں. اس کے بعد میرے ہو اسپیک, جو کہ بولتے ہیں دی یونیورسل لینگویج, بین الاقوامی زبان آف دی سول, اپنے روح کی, ان کی روح کی زبان ہے جو ہم تک پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے لیے بڑے خوشیوں کی وجہ بنتے ہیں. وی ٹریول ہنڈریڈز آف مائل. اب دیکھیں نا لوگ جو اس پر ٹور کرنا چاہتے ہیں, وزٹ کرنا چاہتے ہیں, اب کیا دیکھنا ہوتا ہے وہاں پہ؟ یہی ہوتا ہے, پرندے دیکھنا چاہتے ہیں آپ, میرے پانی دیکھنا چاہتے ہیں آپ برستی بارش کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ اس میں پودوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, میرے پھولوں کو, گرینری, یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اس پہ اتنا سارا آپ اپنا خرچ کرتے ہیں. میرے کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کہ ہم جو زندگی کی ہارڈ شپس ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کریں, ایسا خوبصورت سا جا کے منظر دیکھیں جو ہمارے میرے پین کو اس وقت کم کر دے. ابھی ٹریول, ہم سفر کرتے ہیں ہنڈریڈ آف مائل, بیٹے اس میں سینکڑوں میل, ٹو سی دی بیوٹی, ہم حسن کو دیکھنے کے لیے, آف دیز امیزنگ آبجیکٹس آف نیچر, فطرت کی ان حیران کن چیزوں کا, اینڈ لرن, اور سیکھتے ہیں میرے فرام دی مون سے دی پریشیس سیکرٹس آف لائف, زندگی کے میرے قیمتی جو راز ہیں ہم ان کو سیکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے میرے دکھ کو کم کرنے کی میرے وجہ ہے کہ ہم فرسٹریشن کا شکار اس پر نہیں ہوتے. انڈیورنس, وہ ہمیں برداشت سکھاتے ہیں. اب برداشت کون سی تھی؟ کہ شاخیں ٹوٹ گئی ہیں, کسی نے کاٹ لی ہیں, تو ظاہر بات ہے وہ اس بعد پورا پودا نہیں سوکھا, اس کے اندر بڑھنے چڑھنے کا عمل ویسے جاری رہا, شاخیں سوکھ گئیں اور شاخیں نکل گئی اس میں سے. ویل بینگ, خیر خواہی. اب خیر خواہی کیا ہے؟ جو اس کی شاخیں کاٹ رہا ہے وہ درخت پھل اس کو بھی اپنا پرووائڈ کر رہا ہے, اپنی پھولوں کی خوشبو اس کو بھی پرووائڈ کر رہا ہے جو اس کی ٹہنیاں اس کو توڑ رہا ہوتا ہے. گریس, شان و شوکت اینڈ سیکریفائس, قربانی کا ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے. دے لیو فار ادر, وہ دوسروں کے لیے اپنی زندگی, دوسروں کے لیے چھاؤں کی وجہ بنتے ہیں. دے لیو فار ادر, وہ دوسروں کے لیے زندگی گزارتے ہیں. اینڈ ایڈ چارم ٹو دی لائفز آف دوز, اور ان کی زندگیوں میں حسن بھر دیتے ہیں, دلکشی بھر دیتے ہیں. who depend on them, جو ان پہ انحصار کرتے ہیں. پھر ان دی ویسٹ کے مغرب کے اندر a new branch of knowledge, علم کی ایک نئی شاخ ہے. پھر has emerged, وہ اس پر سامنے آ گئی ہے. in the recent year, میرے حالیہ سالوں میں, in which میرے اس پر جس کے اندر ایکولوجسٹ, اس کے بعد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ انوائرمنٹ کے اس کے بعد کیا ہوتے ہیں, اس بعد وہ ہوتے ہیں ماہرین ہوتے ہیں, سے کہتے ہیں دیٹ گلوبل وارمنگ اینڈ سائیکولوجسٹ, اور ماہر نفسیات آر ورکنگ افیکٹولی, اس کلیکٹیولی اجتماعی طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ٹو کنیکٹ انوائرمنٹ, میرے ماحول کو جوڑنے کے لیے ود دی ہیومن سائیکالوجی, انسانی نفسیات کے ساتھ. کہ جیسے ہیومن سائیکو ہے, انسانی اس میں نفسیات ہے, اس کے ساتھ اگر ان ساری چیزوں کو اس میں جوڑنا ہے تو پھر میرے جو نا ماحولیات کے جو میرے اس ماہرین ہیں وہ گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں اس کے اندر امپروومنٹ لانے کے لیے, اس کے اندر جو ڈرا بیکس ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے, ان سارے چیزوں پہ وہ اپنا ریسرچ ورک کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے جی دس نیو سائنس, یا نئی سائنس از کالڈ ایکو سائیکالوجی, اس کو ایکو سائیکالوجی کہا جاتا ہے. ایکو سائیکالوجی از دی اسٹڈی, یہ ایک ایسا مطالعہ ہے بیسڈ آن, جس کی بنیاد ہے انکریزنگ میرے بڑھتے ہوئے ورلڈ وائڈ میرے کنسرن, ورلڈ وائڈ پوری دنیا کی کنسرن مطلب خدشات. اب پوری دنیا میں ماحول کے حوالے سے جتنے میرے اس وقت ہیں خدشات ہیں, وہ میرے گلوبل وارمنگ بھی ہو سکتی ہے اور بھی بہت سارے, ان سارے بڑے مسائل پہ آپ جس سبجیکٹ میں جو سمجھنے کے اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں وہ آپ کے پاس ایکو سائیکالوجی ہوگی. اس کے بعد ہے جی ایکو سائیکالوجی
اس دی اسٹڈی یہ بیٹے اس پر مطالعہ ہے بیسڈ آن جس کی بنیاد ہے دی انکریزنگ ورلڈ وائڈ کنسرن اس بعد بڑھتے ہوئے خدشات کے بارے میں اوور دی انوائرمنٹ جو ماحول کے حوالے سے دی اس پر ایکولیسٹ. اس کے بعد جو بیٹے ماحولیات کے بیٹے ماہرین ہیں سے کہہ رہے ہیں گلوبل وارمنگ ہیز پلنجڈ کہ گلوبل وارمنگ نے شکار کر دیا ہے اور پلانٹ ہمارے سیارے کو انٹو کرائسس ایک بحران کے اندر کہ ہے نا کہ آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے جو ہمارا سیارہ ہے وہ بیٹے گلوبل وارمنگ کا اس پر شکار ہوا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں. دس سچویشن یہ صورتحال اس پہ ڈسٹربنگ یہ پریشان کر رہی ہے ہیومن سائیکالوجی انسانی نفسیات کو. اب کیا ہے انوائرمنٹ کے اندر خامیاں کس وجہ سے آ رہی ہیں؟ انوائرمنٹ کے اندر یہ ہے کہ آپ کو جو ہوا مل رہی ہے وہ بڑی ہیلتھ فل نہیں ہے, وہ آلودہ ہو چکی ہے. ہم پانی اس ماحول سے لیتے ہیں وہ بھی آلودہ ہے. اس کے بعد ہم جہاں پہ جس جگہ پہ ہم اس پہ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ صفائی کے مسائل ہیں وہاں پہ. اس کے بعد ایک ہم گندے ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جس کی وجہ سے ایپیڈیمک جب اس پر وبائیں پھیلتی ہیں جیسے ڈینگی کی مثال لے لیں آپ. اب اس کے بعد دوسری بات یہ کہ جب آپ اس ماحول میں رہیں تو پھر آپ کو اس میں نوائز پولیوشن کا اس کے بعد اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. اب اس کو فیس کرتے ہوئے آپ کو صحت کے مسائل کے ساتھ ساتھ آپ سٹریس کا پریشانی کا اس کے بعد بلڈ پریشر کا اس طرح کی ساری چیزوں کا آپ نوائز پولیوشن کی وجہ سے آپ شکار ہو رہے ہوتے ہیں. تو جس کی وجہ سے جو آپ کا بڑے ماحول ہے وہ آپ کے لیے ہیلتھ فل اس پر نہیں رہتا کہ آپ اپنی بڑے زندگی آپ کی جو زندگی ہے آپ اس کو بغیر پریشانی کے ساتھ بڑے گزارنے کی کوشش کریں. اس کے بعد ہے جی اینڈ وی ہیو ریچڈ ہم پہنچ چکے ہیں اس کو ڈینجرس خطرناک لیول سطح آف کاربن ڈائی آکسائڈ میرے ماحول میں بہت زیادہ ہو گئی ہے. ان دی انوائرمنٹ اینڈ دی ایٹماسفیئر اور انوائرمنٹ ماحول کے اندر بڑے پلانٹس زیادہ ہوتے تو اس کے بعد اس کا فائدہ کیا ہوتا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو ابزارو کر رہے ہوتے, آکسیجن زیادہ سے زیادہ پرووائڈ کر رہے ہوتے. تو ظاہر بات ہے ہم بہت ساری بیماریوں سے ویری بچ سکتے تھے. This situation is bit disturbing. یہ صورتحال سائیکالوجی انسانی نفسیات کے بعد جو غصے والے ایلیمنٹ بیماریاں یہ ساری چیزیں پھیل رہی ہیں. Its remedies lies in human return to nature. اس کا حل کیا ہے کہ آپ انسانی فطرت کی جانب لوٹ جائے ہے نا. پہلے کے دور میں اب کہتے ہیں نا لوگ اب کوئی بھی چیز ہے ہم کھانے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے لیے اس میں ہیلتھ فل ہے یا نہیں ہے, کتنے کیلریز ہم گین کریں گے. اور پہلے کے دور کے لوگ ہر چیز کھاتے تھے اور زیادہ سے زیادہ اوور ایٹنگ کرتے تھے لیکن بیماریوں کا شکار وہ نہیں ہوتے تھے. ریزن کیونکہ وہ فزیکل ورک اتنا ہارڈ کر رہے ہوتے تھے کہ وہ سارے کیلریز جتنا کھا لیا آپ نے تو اس میں برن ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے وہ ہیلتھ فل رہتے تھے, ان کو اب بیماریاں آس پاس اس پر نہیں آتی تھی. اب یہاں پہ بھی سیم ہے ریمیڈیز کہ ہم اگر نیچر کی جانب چلے اس میں بھی جاتے ہیں. نیچرل ہمارا ماحول اس پر قدرتی ہوتا ہے, ہم اس بعد اس کو انجوائے کرتے ہیں, کچھ وقت نیچر کے ساتھ گزارتے ہیں تو ہماری فرسٹریشن کو ویسے کم کر دے گا. اینڈ پروموٹنگ اور اضافہ کرنے کے لیے دی آبجیکٹس آف نیچر میرے جو فطرت کی چیزیں آل اراؤنڈ جو ہمارے ارد گرد, سب سے بڑی چیز جو آپ رول پلے کریں گے تاکہ آپ فطرت میں اضافہ کر سکیں وہ بیٹے ہے اس کے بعد آپ جو اس بعد ٹریز ہیں یا پودے ہیں آپ ان کے اگانے کی وجہ بنے. یعنی آپ اگر انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آپ بغیر کسی انویسٹمنٹ کے اور آپ ایک پودا بھی لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا رول اب ساتھ پلے کر دیا ہے. پھر ٹری پلانٹیشن یہ بیٹے ہے اس درختوں کا کاشت کرنا از دی میجر کی سب سے بڑا اوزار آلہ ہے. دی موسٹ آف اور انوائرمنٹل پرابلمس بہت سارے ہمارے ماحولیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹریز پرووائڈ جو درخت ہیں ہمیں مہیا کرتے ہیں پولوشن فری انوائرمنٹ آلودگی سے پاک ماحول اینڈ کاؤنٹر اور ہم سامنا کرتے ہیں دی انہیلتھی ایکٹیویٹیز غیر صحت مندانہ سرگرمیوں کا ہیومن بینگ انسانوں کی دیٹ برنگ جو کہ لاتے ہیں ہارمفل نقصان دہ اینڈ ڈیمیجنگ افیکٹس اور نقصان پہنچانے والے اثرات ٹو دی انوائرمنٹ کے ماحول کے لیے. تو آپ ان سے بچ سکتے ہیں اور آپ کا ماحول بھی صاف ہوگا. ماڈرن ریسرچز جدید اس پر تحقیق سیز کہتی ہے دیٹ اے بگ ٹری کہ بہت بڑا درخت پرووائڈ آکسیجن وہ آکسیجن مہیا کرتا ہے کتنے لوگوں کو دیٹ از سفیشینٹ فار 36 چلڈرن. آپ ایک جو بہت بڑا ٹری ہے ایک جو بڑا درخت ہے وہ بیٹے اس میں 36 جو نا اس میں بچے جو ہیں وہ ان کو آکسیجن بیٹے پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے.
تو اس کے بڑے فوائد کون سے بڑے ملیں گے، کیونکہ وہ بڑے ہیلتھ فل زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اس کے بعد ہے جی اٹ از این ایڈمیٹڈ فیکٹ، یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے دیٹ بٹ گرین ٹی کے سبزہ ہیز اے سوتھنگ ایفیکٹ، اس کا صحت بخش اس پر اثر ہوتا ہے آن ہیومن سائیکالوجی، انسانی نفسیات. اب چلتا پانی دیکھتے ہیں، اب سبزہ دیکھتے ہیں، تو ظاہر بات ہے آپ کا غصہ، فرسٹریشن، پریشانی وہ ریلیو ہو جاتی ہے. اٹ ہیلپس، یہ بڑی مدد کرتا ہے یہ ہے اس کو نارچرنگ، پروان چڑھانے کے لیے دی اب اسپرچوئل گروتھ، روحانی تسکین کو، اس کی نشو و نما کو آف این انڈیویجول، ایک فرد کی، اینڈ سیوز ہم فرام ڈپریشن. آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ڈپریشن ہے کہ اس پر ڈپریشن سے بچانے کے لیے اعصابی دباؤ ہوتا ہے، لونلی لیس، تنہائی سے بچانے کے لیے، اینڈ ایمبیرسمنٹ، اور میرے پریشانی سے بائی ڈیولپنگ پازیٹیو فیلنگس ان ہز، اس کے اندر میرے مثبت جو احساسات ہیں ان کو پروان چڑھاتے ہوئے. کون سے احساسات ہوتے ہیں؟ بڑے لو ہوتے ہیں، محبت کے، لویلٹی، وفاداری کے، یہ بڑے ہے اس بینیفیسنس، اس پر فرما برداری کے، ہیپینس، خوشی کے، سیٹسفیکشن، بے تسکین کے احساسات پیدا ہوتے ہیں جب آپ مینٹلی طور پہ ریلیکس ہوتے ہیں. تو آپ ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور فالو کرنے کی اس کو آپ ساتھ ساتھ کوشش کرتے ہیں. میرے پاکستان آور کنٹری از اے ٹراپیکل کنٹری، گرم ملک ہے ہمارا، کیونکہ ایکسٹریم ہمارے یہاں ایٹماسفیئر کہ سردیوں میں سردیاں اور گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے. اینڈ موسٹ آف اوور لینڈ از اس پر ایرڈ، ہمارے جو میرے بہت سارے جو زمین ہے اس پر میرے کیا ہے، بنجر ہے. تھل کی مثال نے چولستان پورا، اس بعد صبح میں نے بلوچستان کے ساتھ ان دی بگننگ مثال دی تھی، تو سارا علاقہ بنجر ہے. اگر وہاں آپ کو پانی کا مناسب انتظام کرتے ہیں، نہریں بناتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہاں پہ زیادہ سے زیادہ گرینری یا اس میں سبزہ ہو سکتا ہے، جو کہ لوگوں کے روزگار کے لیے بھی ہیلپ فل، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے سارے لوگوں کو روزگار ملے گا، اور روزگار ملنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ہیلتھی انوائرمنٹ بھی ساتھ ساتھ مل رہا ہے، جو آپ کو اس میں دونوں انداز سے آپ یعنی آپ لوگوں کی صحت بھی بنا رہے ہیں اور لوگوں کو میرے فائنینشلی طور پہ بھی آپ میرے مضبوط کر رہے ہیں. وی شوڈ پے اسپیشل اٹینشن، خاص توجہ دینی چاہیے ٹو دی ٹری پلانٹیشن، بے درختوں کی کاشت پہ، بیکاز چونکہ اونلی تھرو فارسٹ، جنگلوں کے ذریعے سے وی کین برنگ ماڈریشن، ہم اعتدال لا سکتے ہیں ٹو دی ہاٹ کلائمیٹ، اس گرم اس کے بعد ماحول کے اندر. اب میرے ہوگا کیا، اصل میں سب سے بڑا مسئلہ گھوم پھر کے آتا ہے پاپولیشن ایکسپلوژن پہ. آبادی بڑھ رہی ہے نا، اب آبادی میرے بڑھنے کی وجہ سے یو نیڈ مور لینڈ، زیادہ زمین چاہیے ہوتی ہے. کس لیے؟ ہاسپٹل بنانے ہیں، میرے گھر بنانے ہیں، اس کے بعد زیادہ چیزیں کاشت کرنی ہیں، تو اس کے بعد ویسے زیر کاشت رقبہ ہمارا ویسے کم ہو رہا ہے. اور ہم نے اگر اس کے بعد پھر بھی آپ نے بہت زیادہ ہم نے اس پر درخت اگانا سٹارٹ کر دیے، تو زیر کاشت رقبہ کم ہوا نا. اب کیا ہوگا کہ چیزیں ہم کم اگائیں گے، اور وہی مسئلہ جو آج کل ہم فیس کریں انفلیشن کا، افراط زر، چیزیں بہت زیادہ جب کم ہوں گی تعداد میں ویسے بہت زیادہ مہنگی ہو جائیں گی. تو بیٹے جو جتنے بھی مسائل ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اس پر لنک ہیں اور ایزیلی سالویبل بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو میرے ایک چھوٹا سا پلان کریں فوراً سے حل ہو جائیں گے، میرے ایسی پاسبلٹی ویسے ہے ہی نہیں. اس کے بعد ہے جی یہ بیٹے ٹریز میرے درخت ول برنگ فریشنس، یہ تازگی لائیں گے ٹو دی اس پر ڈرائی سراؤنڈنگس، میرے خشک میرے ماحول میں بائی ایڈنگ میرے موئسچر اینڈ آکسیجن، اس پر نمی اور آکسیجن پرووائڈ کرتے ہوئے. دے ول میرے میک دی اس سینڈی لینڈ، وہ میرے ریتلی زمین کو اس بعد بنا دیں گے اب ڈیزرٹ، ہمارے اس بے صحراؤں کی میرے کمپیکٹ کہ وہ میرے مضبوط ہو جائے گی اور قابل کاشت بھی ہوگی. تو یہ بیٹے آپ کا آج کا ٹاپک تھا ٹری پلانٹیشن، اس کو آپ نے اس پر یہ بیٹے بالکل لاسٹ ہی تھا. اور اس کے بعد ہے جی آئندہ جب ہوگا تو اس کے بعد کوئی اور ٹاپک یا اس کا سلیبس جو ہے، کیونکہ سلیبس تو کمپلیٹ ہو گیا، تو اس کے بعد جو آگے